हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने पिछले 5 से 6 साल 7 साल से लोगों के अरबों रुपए फंसाए हुए हैं, ये मंसूबे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े जो हैं पाकिस्तान के बड़े रीनोन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं। आरडीए की टीम का मुतअद्दिद दफा लोगों को इस चीज के ऊपर गाइड करना कि ये एक इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से इज्तनाब किया जाए। हर बंदे के पास अवेयरनेस है, हर बंदा आजकल बड़ा रियल एस्टेट को, हर चीज को बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जी। आज मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक ऐसे बड़े हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स जिन्होंने पिछले 5 से 6 साल 7 साल से लोगों के अरबों रुपए फंसाए हुए हैं और आज दिन तक उनकी कोई शक्ल इस तरह की सामने नहीं आ रही कि लोग जो हैं वो एज जो जिन लोगों ने शुरू में इस पर इन्वेस्टमेंट की थी वो एज एंड क्लाइंट जो है या वहां पर रिहाइश के लिए अपने घरों की तरफ जो है वो जा सकें। ये मंसूबे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े जो हैं पाकिस्तान के बड़े रीनोन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं और आज दिन तक इनकी सक्सेसफुली डिलीवरी ना होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा इस पे परेशान हैं और लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनके अंदर फंसाई हुई है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। 4 मैं ऐसे बड़े नाम आज लूंगा और उनके बारे में आज दिन तक उनकी डेवलपमेंट, आगे फर्दर ऑन उनका फ्यूचर क्या है, एनओसी जो एक बहुत बड़ा इशू इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, इन सोसाइटीज के अंदर चल रहा है, उसकी आगे क्या अपडेट है, कब तक इन प्रोजेक्ट्स को एनओसी मिलेगी, इनके ऊपर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आज के दिन मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को इतनी क्लैरिटी से ये तमाम तर चीजें इन प्रोजेक्ट्स की जो अंदरूनी जो हालात चल रहे हैं उनके बारे में डिटेल्स दूं। जो भी बंदा इसका मुतासरीन है या आगे फर्दर इसमें फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उसके लिए तमाम तर इसका जो नक्शा है वो बिल्कुल खुला डुल्ला आप लोगों के सामने आ जाए, ताकि आप लोग एक समझदारी से सोच समझ के इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसको कितने अरसे तक आप होल्ड करें, या आगे फर्दर आपने लिक्विडेट करनी है, निकलना है इन प्रोजेक्ट से, तो उसमें से किस तरह आप अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट से या इस खसारे से जो है आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और इन प्रोजेक्ट्स के नाम रिवील करने से पहले मैं चाहूंगा काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप लोग इस्लामाबाद की गिरदोनवा, लाहौर, कराची, पिशावर और इसके अंदर बनने वाले जितने भी रिहायशी मंसूबे हैं उनमें जो भी अपडेट्स आ रही हैं उनसे टाइमली अवेयर हों और आगे फर्दर ऑन जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें और एक ऐसी राय आप लोगों को मिलती रहे जो आप लोगों के हक में बहुत बेहतर हो। तो चैनल सब्सक्राइब करने में जी सबसे बड़ा फायदा आप लोगों का ही होगा और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रही है आज दिन तक भी कि मैं बड़ा अनबायस होकर आप लोगों को हर प्रोजेक्ट के बारे में, हर सोसाइटी के बारे में अपना ओपिनियन दूं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और आप लोग क्या सोचते हैं या आप लोग कौन से प्रोजेक्ट में अपने पैसे फंसा के बैठे हुए हैं काइंडली वो कमेंट सेक्शन में बता के और लोगों की भी इसमें रहनुमाई कीजिएगा। तो जी वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को 4 बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम बता दूं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस टाइम जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक है वो है जी ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद। उसके बाद मैं बात करूंगा फैसल टाउन फेज 2 की, जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, जो कि बड़े रीनोन्ड इंसान है, बड़े एक रीनोन्ड बिल्डर हैं पिंडी इस्लामाबाद में। उनकी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने आज दिन तक डिलीवर किए हैं और फैसल टाउन फेज 2 में उनको क्या मसले मसाइल आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जो कि हबीब रफीक ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है। और उसके बाद सबसे एंड में बात करूंगा डीएचए गंधारा की, जो कि डीएचए या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के जो है सोसाइटी है जो रिसेंटली उन्होंने अभी लॉन्च की है और आगे उसमें फर्दर ऑन का प्लान क्या है, राइट नाउ उसकी कंडीशन क्या है और कब तक इस प्रोजेक्ट में लोग जो हैं, जिन लोग इसमें सरमायाकारी करेंगे उनका आगे मुस्तकबिल में फ्यूचर क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जी हम स्टार्ट करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी से। ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री रोड के ऊपर बनने वाला एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसने डे फर्स्ट से ही इसके अंदर जो है ना मसले मसाइल स्टार्ट से ही नजर आए। पहले कभी आरडीए के साथ इनके मसले मसाइल, फिर जमीनों के इनके मसाइल, फिर आरडीए का बार बार इनके ऊपर नोटिस जारी करना, इनके गेट आके बार बार तोड़ना, आरडीए की टीम का मुतअद्दिद दफा लोगों को इस चीज के ऊपर गाइड करना कि ये एक इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने से इज्तनाब किया जाए। बेतहाशा आप देखें ना, पास में आरडीए ने अपनी जिम्मेदारी इस चीज में बड़ी बखूबी निभाई है कि जब से ये हाउसिंग सोसाइटी बनी आरडीए ने टाइमली लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्म करते रहे कि यार कौन से प्रोजेक्ट्स इलीगल हैं, कौन से इलीगल हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं ब्लू वर्ल्ड की बात करूं तो इनके ऊपर तो आरडीए ने बहुत ज्यादा एक्शंस लिए हैं।
اس کی وجہ جو رہی پاسٹ میں ان کے لینڈ کی وجہ رہی، لینڈ کے کیونکہ تنازعات وہاں پہ بہت زیادہ تھے، NOC PP1 ان کا کلیئر نہیں تھا، انہوں نے اس کی سیلنگ شروع کر دی تھی، لوگ بے تحاشا سستے پلاٹ کے چکر میں لوگوں نے اس پروجیکٹ کے اندر بے تحاشا انویسٹمنٹ کی۔ پاکستان کے ہر کونے سے غریب اور جو متوسط طبقہ ہے اس میں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس پروجیکٹ کے اندر اس کی سستی پرائس ہونے کی وجہ سے، یعنی 8 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے کا انہوں نے 5 مرلے کا پلاٹ شروع میں آفر کیا، اس وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے نا اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی۔ 70,000 روپے کی اس کی منتھلی انسٹالمنٹ تھی، ہر بندے کی افورڈیبلٹی رینج میں آ رہا تھا۔ غریب عوام جو ایک پلاٹ کا سپنا جن لوگوں نے رکھا ہوا تھا ذہن میں، ان لوگوں نے اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا۔ 6 سال بعد بلیو ورلڈ سٹی نے ان پلاٹس میں جو سستے پلاٹس کر کے بیچے گئے تھے ان کے اوپر ایک بھاری بھرکم ڈیولپمنٹ چارجز لگائے، اس سے بہت زیادہ لوگوں کی چیخیں نکالی۔ اس کے بعد آج دن تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنی پوزیشن کی بات کی کہ جی وہ لوگ جو گھر بنانا چاہتے ہیں ہم ان لوگوں کو پوزیشن دینے کے قابل ہیں، وہ ہم سے آگے پوزیشن لیں اور اپنے گھر کی تعمیر جو ہے وہ شروع کریں۔ آج کے دن میں اگر میں آپ لوگوں کو دیکھوں، جو بھی سمجھدار بندہ ہے، دیکھیں یہ 2025 ہے، ہر بندے کے پاس اویئرنس ہے، ہر بندہ آج کل بڑا ریل اسٹیٹ کو ہر چیز کو بڑا سوچ سمجھ کے انویسٹ کرتا ہے، اور بڑی ایک زبردست میں نے دیکھا ہے، چاہے غریب بندہ ہو امیر آدمی ہو، ہر بندے کے پاس ریسرچ ہے، ہر بندے کے پاس موبائل فونز ہیں، یوٹیوب ہے، ڈیفرنٹ میڈیمز ہیں جہاں سے وہ انفارمیشن گیدر کرتا ہے۔ آن لائن RDA نے بھی اپنی لسٹ جاری کی ہوئی ہے، CDA نے بھی اپنی لسٹ جاری کی ہوئی ہے، جو لیگل سوسائٹیز ہیں، انلیگل سوسائٹیز ہیں۔ تو اب وہ والا جو ایک کہانی بازی ہوتی تھی جو 2019 میں 2020 میں یا اس سے پہلے کے ادوار میں جو لوگوں کے ساتھ کی جاتی تھی، اب وہ نہیں چلتی۔ دیکھیں ایک بندہ اگر یہاں پہ بلیو ورلڈ سٹی کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ اگر بندہ گھر بنانا شروع کرتا ہے، 5 مرلے کے گھر بنانے کے اوپر آج کے دن کی جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے ڈبل سٹوری کے اوپر، وہ 1 کروڑ روپے کے قریب ہے۔ بہت ہلکے کوالٹی کا بھی گھر بنائے تو 1 کروڑ روپے کا گھر، 20 سے 25 لاکھ روپے کا وہ پلاٹ، 1 کروڑ 25 لاکھ روپے میں جو بندہ بلیو ورلڈ سٹی کے اندر گھر بناتا ہے اس کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے۔ نہ اس ایریا کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ ہے، نہ وہاں پہ کوئی ہسپتال ہے، نہ وہاں پہ کوئی سکول ہے، نہ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ہے جس سے وہ آج میں اگر وہاں پہ لے کے اپنا گھر شفٹ کر بھی لوں تو میں وہاں پہ کس طرح سروائیو کروں گا۔ نہ وہاں پہ کوئی جنرل سٹور ہے، پانی خریدنے کے لیے یا ایک چائے کا بسکٹ خریدنے کے لیے بھی مجھے جو ہے چکری جو گاؤں ہے اس گاؤں میں آنا پڑے گا، تو کس طرح میں وہاں پہ سروائیو کروں گا۔ اس طرح کی پالیسیز دے کے لوگوں کو پھنسانے والی بات ہے اور ان کی انویسٹمنٹ کو اور ان کو نچوڑنے والی بات ہے۔ میرے خیال سے جو ڈیولپمنٹ ہے پروجیکٹ کی، آلدو انہوں نے بہت سارے ایریاز میں بہت سارے جو، کیونکہ پروجیکٹ بہت زیادہ پھیلتا رہا، ٹائم ٹو ٹائم وہ بلاکس لانچ کرتے رہے، لانچنگ کے بعد وہ اب اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ ان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو کام ہر بلاک کے اندر ہوا ہوا ہے، لیکن اتنا ہی کام ہوا ہوا ہے جس سے اس کی صرف شکل نظر آ رہی ہو، تو جس وجہ سے کسی بھی بندے کو آج دن تک اس کی ڈیلیوری میں جو ہے میرے خیال سے بہت بڑی رکاوٹ ہوئی ہے۔ میں بلیو ورلڈ سٹی کی مینجمنٹ سے گزارش ہی کروں گا کہ دیکھیں جی جو بلاکس جو ایریاز ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں، آپ اپنے پروجیکٹ کو اگر اس کو وہ سرخرو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ صحیح طریقے سے کمپنسیٹ کریں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ایسی چیزیں بنائیں جس سے اگر کوئی بندہ وہاں پہ رہائش رکھتا بھی ہے جو کہ اسلام آباد سے 40 سے 50 کلومیٹر دور کا علاقہ ہے، تو اگر وہاں پہ وہ پھر بھی کوئی بندہ آگے مجبوری طور پہ اپنی رہائش رکھتا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ اس کے پاس اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر چیز وہاں پہ اویلیبل ہو۔ اس کے بعد NOC کا مسئلہ، آج دن تک بلیو ورلڈ سٹی کے NOC کا مسئلہ چل رہا ہے۔ RDA کی ویب سائٹ پہ آج دن تک یہ پروجیکٹ ان اپرووڈ اور انلیگل شو ہو رہا ہے، جو کہ اگین اس پروجیکٹ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور مینجمنٹ کی میں ایک چیز بالکل وہ کروں گا کہ وہ بڑا فرنٹ اینڈ پہ آ کے ہر چیز کو فیس کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اور بڑا فرنٹ فیس پہ آگے سعد چودھری سعد نذیر صاحب جو کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کے، وہ ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کو اپڈیٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن سٹل اس پروجیکٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ بہت سارے لوگوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جی دوسرا پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز 2، فیصل ٹاؤن فیز 2 بڑا ایک جس ٹائم سٹارٹ میں آیا یہ وہ واحد پروجیکٹ تھا جس نے ہفتے اور 10 دن کے اندر اپنی فرسٹ پوری انوینٹری سے سولڈ آؤٹ کر دی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ چودھری عبد المجید صاحب تھے، جن کا ایک بہت بڑا نام ہے اسلام آباد کی ریل اسٹیٹ کے اندر۔ انہوں نے بہت سارے سکسیسفلی پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں آج دن تک، اور ان کے اندر بڑا اچھا لوگوں نے بینیفٹ بھی کمایا، جس کی وجہ سے لوگ اس برانڈ کے اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے تھے۔ لیکن فیصل ٹاؤن فیز 2 کی بھی NOC کی آج تک اویلیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ڈیولپمنٹ، اگر میں چودھری عبد المجید صاحب کو دیکھوں اور اس پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ دیکھوں تو میرے خیال سے بالکل ان کے 10% ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہے جو آج سے پہلے وہ اپنے پروجیکٹس میں شو کرتے رہے ہیں۔
جس کی وجہ سے بڑی بھاری بھرکم انویسٹمنٹ جو ہے لوگوں کی آج دن تک اس پروجیکٹ میں سٹک ہے. لوگوں نے جو انویسٹمنٹ کی, جو پیمنٹس دی ہوئی ہیں, اس کی آج کے دن میں ان کی 40% 30% ویلیو ہو چکی ہے. 60 to 70% لاس کے اوپر لوگ آج کے دن میں کھڑے ہیں. اور اسٹل پروجیکٹ کے اندر ابھی جو نیو لانچنگ ہوتی جا رہی ہے, جس میں ان کے کمرشل پلاٹس آئے ہیں, اور کمرشل پلاٹس کی پرائز دیکھ کے میں بڑا حیران ہوں. اس پرائز کے اندر 5 کروڑ 4 کروڑ 3 کروڑ کی پرائز کے اندر وہ لوگ کمرشل پلاٹس آفر کر رہے ہیں. اس پرائز کے اندر تو میرے خیال سے آپ کو ڈی ایچ اے کے اندر بھی ایک ڈیولپ کمرشل پلاٹ یا ڈیولپ ایریا میں, جو ابھی ریسنٹلی ڈی ایچ اے نے اپنی لانچنگ کی ہے, وہ بھی سیم پرائز کے اندر آپ کو ڈیولپ ایریا کے اندر کمرشل پلاٹس انسٹالمنٹس کے اوپر دے رہے ہیں. تو کیوں کوئی بندہ ایسے کسی جگہ پہ لگائے گا جہاں پہ ابھی صرف ایک لینڈ سیدھا ہوا ہے, اور اگلے 5 سے 6 سال 7 سال تک مجھے نہیں لگتا کہ اس کی شکل کوئی سامنے آئے گی. بٹ سٹل وہ بنا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, لوگوں کو چورن بیچا جا رہا ہے, ڈفرینٹ میڈیمز کے اوپر اس کی مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے. بٹ سٹل اب دیکھیں یہ 2025 ہے, دیکھیں سال 2025 میں پھر کہوں گا ہر بندہ بہت اویئر ہے, ہر بندے کے پاس انفارمیشن ہے, لوگوں کے پاس بہت اچھے آپشنز اویلیبل ہیں. ریسنٹلی ٹاپ سٹی نے اپنی انسٹالمنٹس کے اوپر ریزیڈنشل پلاٹس لانچ کیے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے بڑی مناسب انویسٹمنٹ ہے. ایون فیصل ٹاؤن نے خود B1 بلاک کے نام سے فیصل ٹاؤن فیز 1 کے اندر بہت اچھی انوینٹری نکالی ہے, جو کہ ایک ڈیولپ ایریا کے ساتھ بن رہی ہے. وہ ایک بڑا مناسب آپشن ہے. تو میرے خیال سے یہ پروجیکٹ بھی جو ہے بہت بڑی انویسٹمنٹ لوگوں کے لے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ مجھے لگتا ہے اس کی NOC ہے, اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ ہے. تیسرا پروجیکٹ کیپٹل سمارٹ سٹی, ہر بندہ اس پروجیکٹ سے واقف ہے. فیز 1 اس کا آج دن تک اگر آپ دیکھیں تو فیز 1 کے اندر بھی بہت سارے ایسے ایریا جو ان کا لٹیگیشن میں چلا گیا. اس کے بعد سوسائٹی نے, حبیب رفیق گروپ جو کہ اس کے اونر ہیں, انہوں نے کیپٹل سمارٹ سٹی کا اوورسیز ویسٹ یا فیز 2 کا ایریا لانچ کیا, جو کہ روڈ کی رائٹ سائڈ کے اوپر آتا ہے. انٹرچینج کیپٹل سمارٹ سٹی کو اپنی آلریڈی ملی ہوئی ہے. رائٹ سائڈ کے اوپر جو اس کا اوورسیز ویسٹ کا ایریا ہے, اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو شفٹ کیا گیا, اور ان کی انویسٹمنٹ جو پچھلے 4-5 سال سے اس کے اندر سٹک تھی, اس کو سٹل انہوں نے ایک کمپنسیٹ کیا ہے. لیکن اس کمپنسیشن میں لوگوں کی انویسٹمنٹ پھر 3 سے 4 سال تک پھنسی ہوئی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ پلاٹ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 4 سال کا انہوں نے 3 سال کا پیمنٹ پلان دیا ہوا ہے, جس میں 34 لاکھ روپے کے قریب آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ یہ لوگ آفر کر رہے ہیں انسٹالمنٹس کے اوپر. بٹ اگر ڈیولپمنٹ کی میں بات کروں تو میں سٹل کہوں گا حبیب رفیق گروپ آل دو اچھی ڈیولپمنٹ اپنی انہوں نے شو کی ہے فیز 1 کے اندر, بٹ فیز 2 میں مجھے لگتا ہے they will still need 5 to 6 years, جس کے اندر جو ہے لوگوں کو پوزیشن دیا جائے گا یا رہائش کے قابل اس علاقے کو بنایا جائے گا. آل دو ڈی ایچ اے نے ابھی جوائنٹ وینچر جو ان کے ساتھ کیا ڈی ایچ اے گندارا, وہ بالکل اس پروجیکٹ کے ایڈجسٹنٹ لوکیٹڈ ہے. ڈی ایچ اے گندارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 40 سے 45 ہزار کنال کا یہ پروجیکٹ ہے. اور اوور آل یہ پورا ایریا اگر میں بتاؤں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کروں تو یہ 1 لاکھ کنال کے قریب یہ چاروں پروجیکٹ کی منیمم لینڈ جو ہے وہ بنتی ہے. اور یہ آگے فیوچر کا اسلام آباد بالکل بنے گا. اس ایریا کے اندر آپ دیکھیں گے جس طرح کے لاہور کے اندر, لاہور رنگ روڈ کے اوپر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے, لاہور رنگ روڈ کے اوپر پورا لاہور پھیل چکا ہے. اسی طرح یہ اسلام آباد یا راولپنڈی رنگ روڈ جس کی کمپلیشن بڑی نیئرلی ایکسپیکٹڈ ہے, اس کے بعد یہ ایریا بھی آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن اس کے اندر مجھے لگتا ہے اگلے 5 سے 10 سال منیمم, کہیں بھی نہیں گئے, 5 سے 10 سال بعد ہی یہ علاقہ جو ہے رہائش کے قابل ہوگا. تو جو بندہ بھی ان ایریاز کے اندر انویسٹ کر رہا ہے یا جس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ ایٹ لیسٹ اتنے سالوں تک اپنی انویسٹمنٹ کو ہولڈ کرے گا, تبھی اس کو اس سے کوئی بینیفٹ حاصل ہوگا. آج کے دن کی سینیریو سب پروجیکٹس کی یہی ہے کہ تمام تر انوینٹریز ان میں مائنس میں ہی چل رہی ہیں. تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ لوگوں کو, جو بندہ بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ زیادہ کوشش کریں کہ ایسے پلاٹس کی طرف جائیں جہاں پہ آپ لوگوں کو ڈیولپ ایریا کے ساتھ کہیں پہ انوینٹری مل رہی ہو. تھوڑی سی پیمنٹ اس کی زیادہ ہوگی, پرائس تھوڑی زیادہ ہوگی, بٹ آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہوگی اور جلدی آپ لوگوں کو اس کا ریٹرن بھی ملے گا, پوزیشن بھی ملے گا, اور وہ رہائش کے قابل بھی کمپیریٹیولی جلدی ہوگی. آپشنز ملٹیپل اویلیبل ہیں. دیکھنے کے لیے, جاننے کے لیے آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آج کی ویڈیو میں یہ میجرلی پوائنٹس تھے جو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو میں ان سے آگاہ کروں, ان پروجیکٹس کے بارے میں میجر اپڈیٹس دوں. ڈیٹیل میں جاننا ہے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور آج دن تک کے لیے مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, شکریہ.